अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और आज का दिन एक इंतहाई अहम दिन, उसकी वजह यह है कि उसकी एक अहम अहमियत इस वजह से है कि पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में यह हलफ की तकरीब हुई और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। और उसके साथ साथ जो उसके अलावा जिस पे बहुत बात हो रही है उसलिए हो रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस हलफ ले रहे थे उन्होंने अपनी बेटर ऑफ यानी अपनी मिसेस को भी उन्होंने अपने साइड पे खड़ा किया। उसका क्या एक मैसेज था, उसकी क्या था, बहरहाल उस पर भी एक नई डिबेट का सोशल मीडिया पे कम से कम आगाज़ हो गया, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन लोग उसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी एक जो लेगेसी जस्टिस उमर बंदियाल साहब की थी वो अब ख़त्म हुई। कुछ लोगों को उस पर भी दो राय हैं और कुछ लोगों ने उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की भी थी, जारी भी है। और कुछ लोग जो हैं जो उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे थे वो बहुत बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों से। लेकिन बात वही है कि असल जो चीज़ है वो यही है कि आइन और कानून की पासदारी और हुक्मरानी। दूसरी जो अहम बात थी कि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जो साइड पे अपनी बेटर हाफ को खड़े करने का मकसद वो दोहराना था, वो इम्पैक्ट जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक टाइम देखा जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और उनकी जो अहलिया थी उनको भी जिस तरह से आना पड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट आती रही, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, बहुत कुछ हुआ। और पीटीआई की हुकूमत थी लेकिन यही सदर मुमलिकत है, सदर आरिफ अलवी साहब। और आज जो है वो तारीख ने एक पलटा खाया है। अब कैसी रही पिछली लेगेसी, क्या एक्सपेक्टेशन है आगे? जाते जाते जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने एक फ़ैसला दिया था, नैब क़वानीन तरमीमी बिल जो था उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था। उस हवाले से भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक फुल कोर्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया है, अब उसकी हेयरिंग होगी। और कुछ बातें हमें ज्वाइन किया है जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा ने, उनसे फॉर्मर जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एंड लीगल एक्सपर्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैं बहुत सारी जाहिर सी बातें जो मैं भी इंट्रो में भी बात करी थी आपने यकीनन सुनी होंगी, इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। लेकिन आपसे सबसे पहले, क्योंकि आप खुद एक खातून है, कैसा लगा आपको कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ ही ओथ लेते वक्त उनकी एहलिया भी वहाँ पर खड़ी थी? एक तो उनके जेस्चर के हवाले से आपको कमेंट जानना चाहूँगी, दूसरा क्या मैसेज था जो लोग बातें कर रहे हैं, आपकी नज़र में क्या कोई मैसेज देना किसी को मकसूद था? मेरा ख्याल है उनको साथ खड़ा करना जो है ये ख़ास अहमियत का हामिल था, क्योंकि वो ख़वातीन को एक ख़ास ख़ुसूसी अहमियत देना चाह रहे थे। क्योंकि उसी के फ़ौरन बाद जब उन्होंने हल्फ बर्दारी उनकी मुकम्मल हुई तो उन्होंने पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की खातून रजिस्ट्रार मुकर्रर की, जजीला असलम, जो सीनियर सेशंस जज थी उकाड़ा में। और मुझे ये भी कुछ अंदाज़ा है कि शायद वो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स की भी तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन उसके बारे में अभी कोई मुस्तनद खबर नहीं है। लेकिन जो भी खबरें हैं उसका तो यही नतीजा मैं निकाल सकती हूँ कि ख़वातीन को वो ख़ुसूसी अहमियत दे रहे हैं। और साथ आपको शायद याद हो कि जो इनके ख़िलाफ़ भी सदर ने फ़ाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस, उसमें जो भी थे इल्ज़ामात वो उनकी अहलिया के कोई इमलाक के बारे में था। तो उन्होंने साथ अहलिया को ख़ुसूसी तौर पे ये भी रखा कि देखिए इनका ना कोई कसूर था ना कोई वास्ता था, तो इनको भी साथ ले आए। तो ये सारी चीज़ें एक किस्म के इशारे ही होते हैं। तो इशारों में उन्होंने ये बातें सारी जो हैं वो मैं समझती हूँ सब लोगों को पहुँचा दी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि थोड़ा सा फ्यूचर पे बात करें, जो जाते जाते जो साबिक़ चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल साहब ने एक बड़ा तारीख साज एक और फैसला दिया, उस पर भी मैं बात करूँगी। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस पर कमेंट करें। जो उनकी लेगेसी थी, लोग उसको कंट्रोवर्शियल भी करार दे रहे हैं, उनका झुकाव एक पर्टिकुलर जमात के हवाले से भी करार दिया जाता है, फिर उससे बढ़कर भी उनकी ज़ातियात पे भी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी, उनके ख़ानदान के हवाले से भी कि कहीं उनकी सास साहिबा से या उनकी मिसेस से बहुत सारी चीज़ों से जुड़े भी बातें की जाती हैं। आप उनका ये 1.5 साल एक साल 7 महीने का तकरीबन अरसा बहैसियत चीफ जस्टिस किस तरह से देखती हैं? मैं समझती हूँ कि वो इस अपने चीफ जस्टिस के ओहदे के दौरानिए में बहुत मोहतात ही रही। उन्होंने कोई ख़ास अहमियत के फ़ैसले दिए ही नहीं, सिवाय इसके कि जाते जाते उन्होंने वो धमाका खेज़ जो फ़ैसला सादर किया
وہ جو نیب کی ہوئی تھی ترامیم ان کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. وہ بھی دوبارہ اگر فل کورٹ میں ری ہیئرنگ ہوگی تو پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ بات تو ان کی ٹھیک تھی. اصل میں اب اس وقت ایک ہی تو گروہ ہے یا بین الجماعتی اکٹھ ہے اسمبلی میں، اور وہ اپنی من مانی کریں جس طریقے سے اس طریقے سے کر لیتے ہیں، اور جو قانون سازی کرے وہ بھی کچھ ایسی ہوتی ہے جس کو آپ پوری طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بدنیتی پہ نہیں مبنی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا نیب کا بھی جو تھا یہ بھی بدنیتی پہ تھی، اور بھی بہت ساری انہوں نے ایسے قوانین یا ترامیم جو تھیں وہ پاس کرانے کی کوشش کی، بلکہ جیسے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا وہ تو خیر ابھی سسپینڈ ہوا تھا، اور میرا خیر ہے کل کی جب شروع ہوگی ہیئرنگ فل کورٹ کی تو وہ بھی اس میں ٹیک اپ ہوگا، بلکہ غالباً نوٹیفائی ہوا ہے کہ ہوگا. تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو محتاط ان کا رویہ تھا بندیال صاحب کا، وہ یہ ذرا دبنگ انداز میں آ رہے ہیں، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. الیکشن کے حوالے سے بھی میم انہوں نے ڈیسیجن دیے، فیصلے دیے، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. پنجاب الیکشن، کے پی الیکشن اور بہت ساری ایسی چیزیں، پھر کوئی بیچ کے راستے پہ اکتفا رہا. جی مجھے پوری طریقے سے آپ کی بات سمجھ بھی نہیں آئی، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو ان کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ کسی ایک گروہ یا پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. انہوں نے ایسے بے دھیانے ایک بات کر دی، گڈ ٹو سی یو. اب گڈ ٹو سی یو کا یہ نتیجہ اخذ کرنا یا یہ معنی اخذ کرنا کہ جی یہ اس پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ، ایسا نہیں تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے لوگوں کا غلط اندازہ، اس کو بھی دور کرنے کے لیے انہوں نے کوئی زیادہ فیصلے صادر کیے ہی نہیں، اور بلکہ انہوں نے جاتے جاتے یہ کہا بھی کہ میں کیس جو ہے وہ زیادہ تر ڈسپوز کر نہیں سکا، اور کچھ آپ دیدہ بھی ہو گئے کہ میں تو ڈوبتا سورج ہوا، حالانکہ یہ ان کو رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے میم، آخری کوشچن، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اور جس پر اب فائنلی ٹیک اپ بھی ہو گیا کل اس کی فل کورٹ کی ہیئرنگ میں، کہ پارلیمان کے فیصلے عدالتوں میں نہیں لانے چاہیے، پارلیمان سپریم ہے، وہی قانون سازی کرتی ہے، وہی ترامیم کا حق بھی رکھتی ہے، تو پھر یہ چیپٹر اب بند ہو جانا چاہیے. ڈو یو اگری؟ نہیں جی، بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ مقننہ جو ہے نا یہ یک طرفہ ہی ہے. جو اس میں ایک بھانمتی کا کنبہ ہے یہ سارے ایک ہی نظریے کے حامی ہیں، اور یہ دوسری سائڈ پہ جو ہے جماعت ان کے خلاف ہر بات کرنا چاہتے ہیں اور عدلیہ کو بھی زیر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ ویسے میں اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں دیکھتی، لیکن غالباً اس کا مقصد یہی ہے کہ کمزوری کا ایک اندازہ ہو جائے عدلیہ کو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ کا تو کام ہے ہر ایک کو بغیر کسی غیر انصافی کے انصاف مکمل فراہم کرے گا، بغیر امتیازی سلوک کے. تو ان کو کرنے کا موقع دینا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے جب یک طرفہ ہو آپ کی مقننہ تو اس پہ بدنیتی کا بھی تو الزام لگ سکتا ہے، جیسے یہ نیب کی ترامیم پہ لگا تھا. اس سے تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری الزامات سے چھٹکارا ہی ہو گیا. اور میں سمجھتی ہوں یہ اچھا ہوا کہ بندیال صاحب نے یہ کم سے کم ایک فیصلہ تو ایسا صادر کیا جس کا نتیجہ جو ہے وہ مثبت ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ قانون کی گرفت میں دوبارہ آ سکتے ہیں جو نکل گئے تھے. اچھا، ایک اور سوال میں اس لیے کر لیتی ہوں میم کہ آپ نے ابھی جب آپ سے بات کی تو آپ نے کہا ایسے جو امپریشن ایسوسیٹ کیا جاتا رہا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے، وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی کہ ان کا جھکاؤ کسی ایک پارٹی کی طرف تھا یا اس طرح سے، یا گڈ ٹو سی یو والی آپ نے بات کی. لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب کی واپسی بھی انہوں نے روکے رکھی تھی کہ جب تک جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں اس حد تک وہ واپس نہیں آئیں گے. ہاں، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر آئیں گے. اسی حساب سے انہوں نے ڈیٹ بھی اناؤنس کی. کیا ان کی ایکسٹرا ایکسپیکٹیشنز ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے ان کے تو ویسے بھی اب جو صورتحال ہے اس میں 5 سال سے زائد ہو گئے نا جو بھی ان کو ملک بدر کیا ہوا تھا، تو ان کے واپس آنے میں تو کوئی امر مانے ہے نہیں. اگر یہ نیب کا انہوں نے ترامیم جو ہے ان کو ایک طرف نہ کر دیا اور برطرف نہ کیا ہوتا
تب بھی ان کے آنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اور یہی بار بار مریم نواز بھی کہہ رہی تھی. تو جب واپس آئیں گے تو حالات کا پتہ لگے گا. دیکھیے عدلیہ کا نہیں، عوام کا زیادہ رویہ ہے. اور میں نے کل تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا، جتنے لوگوں سے سوال کیے گئے انہوں نے کہا جی وہ واپس آ کے ہمیں کیا دیں گے. آگے انہوں نے اپنے 3 ادوار میں ہمیں کیا دیا. تو ہمیں تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو عوام کا فائدہ ہے یا اس کا فائدہ ہے. یہ تو دیکھیے کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے، پروف آف پوڈنگ لائز ان دی ایٹنگ. جب وہ واپس آئیں گے ان کی طرف سلوک کیا ہوگا لوگوں کا، اور ان کا اپنا کیا رویہ ہوگا، اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں کیا کوئی تبدیلی آنی ہے یا نہیں آنی. اور پھر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 90 دن کے اندر ہمارا آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہونا ضروری ہے. تو 90 دن کی تو وہ تاریخ بھی علوی صاحب نے فرما دی تھی کہ وہ آ جاتی ہے، یہ آنے والی ہی ہے 1 مہینے کے اندر اندر. تو اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو یہ بات تو کھلم کھلا بدنیتی پہ مبنی ہوگا، کیونکہ اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے، یہ میں نہیں مستند طور پہ کہتی، کہ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے اس میں ان کے پارٹی کا واپس آنا برسر اقتدار شاید مشکل ہو جائے. تو اس لیے شاید الیکشن کرائیں ہی نہ. تو الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر تو یہ کھلم کھلا وائلیشن ہے ہمارے آئین کی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ آپ کے ٹائم کا. گفتگو کر رہے تھے جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ سے، اور اس لیگیسی کی بھی بات کر رہے تھے جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چھوڑ کے گئے، اور آنے والے دنوں میں خاص کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کا آنے والا کل، اور پلس یہ کہ ان کا آج کا جسٹر جس میں انہوں نے اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑا کیا. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ذرا پی ٹی آئی کا مستقبل اب کیا دیکھ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی نہیں ہوگی، آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان کہیں ہوگا نہیں ہوگا. مختصر سا بریک، واپس آتے جاتے ہیں. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد. اور علی محمد خان صاحب سابق ایم این اے اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم علی محمد خان صاحب. وعلیکم السلام. علی محمد خان صاحب، ہم نے تو خیر ظاہر سی بات ہے آپ کو پارلیمنٹ میں دیکھا اور گرجتے برستے بھی دیکھا، جلسوں میں بھی دیکھا. آج کل کیا ہو رہا ہے، کیا مصروفیات ہیں؟ سیاست ہو رہی ہے، وکالت ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پیشہ تو میرا وکالت ہے، لیکن ظاہر ہے اب میں زیادہ سیاست میں ہوں تو سیاست ہی ہو رہی ہے، اور وکالت بھی تھوڑی بہت وہاں جہاں عدالت بلاتی ہے یا جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنا دفاع کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کا. لیکن ظاہر ہے ہماری فیلڈ سیاست ہے اور سیاست میں ہی کردار ادا کرنا ہے. علی محمد خان صاحب، ایک لمبا عرصہ آپ نے جیل میں گزارا، کافی مہینے آپ نے جیل میں گزارے. کیا 2 لفظوں میں بیان کریں تو کیا بیان کریں گے؟ ایک طرف امتحان تھا اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں جس نے اندر ڈلوایا اللہ اس کا بھلا کرے، کیونکہ اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہو گیا اور اپنے ویژن کے ساتھ زیادہ اللہ تعالیٰ نے استقامت بخشی، اور اللہ کا احسان ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مستقیم رکھا. باقی زندگی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور I'll take it in my stride کہ شاید پاکستان کے لیے یہ قربانی اللہ اس کو قبول کرے. ہاں ایک چیز کا البتہ ایک رہا کہ چاہے جتنا بھی آپ کسی پہ الزام لگائیں، جو کچھ بھی کریں، جیل میں ڈالیں، لیکن جب ایک محب وطن پاکستانی کو ان الزامات کا سامنا کرنا پڑے، دہشت گردی کا یا ان چیزوں کا، اللہ کا کرم تھا اس سے میرا کیس تو ڈسچارج ہو گیا عدم ثبوت کی بنیاد پہ. میرا 9 مئی کا کیس ختم ہوا کیونکہ میں کسی اس احتجاج میں تو نہیں تھا. لیکن جب جس دن مجھے پیش کیا گیا اور میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی ڈسچارج ہونے سے پہلے کہ دہشت گردی وغیرہ کا چارج ہے، دیٹ واز اے بٹ آف ہارٹ بریکنگ. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ملک کے لیے آپ یہ چیزیں برداشت کرتے ہیں. خان صاحب بھی تو برداشت کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈز ہی ڈیزرو دس وٹ ہی از گیٹنگ. صرف آپ کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں کی گرفتاری ہوئی، کچھ کی تو نہیں بھی ہوئی، لیکن انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور چلتے بنے. آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اس کی سزا آپ نے بھگتی بھی. کوئی دباؤ تھا آپ پر کہ پریس کانفرنس آپ بھی کریں تو آپ کو بھی ریلیف مل جائے گا؟ ہوتے ہیں یار دوست، آ جاتے ہیں اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں.
मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे देता है। अगर आप एक कन्विक्शन आपकी हो तो वो टाइम गुजर गया, और मैं वहाँ से जो चीज़ें मुझे स्ट्रेंथ देंगी वो मैं अपने साथ लेके चलूँगा। और जो तकलीफात गुजरी, जो इम्तिहानात गुजरे, उनको बार बार बयान करने का मैं नहीं समझता कोई फ़ायदा होगा। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेल में आपको सही मायनों में एहसास होता है कि अल्लाह के अलावा वाकई कोई जो है वो मददगार नहीं है। और बहरहाल होता है, ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं। और मुझे अपने से ज़्यादा खान साहब का दुख है, क्योंकि देखें, मैं पॉलिटिक्स अपार्ट, इस आदमी ने, जिसका नाम इमरान खान है, हमने तो बचपन से ही इसको देखा। कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारी मेमोरी के उसमें हैं, इन द हार्ट ऑफ आवर हार्ट्स। कुछ लोगों को हम कभी नहीं भूल पा सकते, यानी कि आप जहांगीर खान जो हमारे स्क्वाश के लेजेंड थे, या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, या वो लोग जिन्होंने हमें बड़ी पहचान दी, मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा, और इमरान खान साहब, और इसी तरह सादिक़ैन। ये इस तरह के कुछ नाम है जो पाकिस्तान की पहचान है। तो सियासत से तो दो राय हो सकती है किसी की, लेकिन जो उनको अभी ट्रीटमेंट मिल रही है वो इसके अहल नहीं है। सियासी बुनियाद पे उनको रखा गया है, और मैं समझता हूँ कि जितना जल्द हम चीज़ों को नॉर्मल सी की तरफ ला सकें, और बड़े लीडरान सब बैठे हैं। मैंने तो आपके प्रोग्राम से एक हफ्ते डेढ़ पहले अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में भी ये बात की थी, और आज आपके भी इंतहाई मुस्तनद आपका प्रोग्राम है, इसमें भी ये बात करता चलूँ कि देखिए, मसाइल का हल लोगों को कॉर्नर करने में और अना की जंगों में नहीं है। मैंने तो आज काजी साहब को वेलकम किया है, चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं, इस तवक्को के साथ के रूल ऑफ लॉ कायम हो, जो उनकी एक रेपुटेशन वो लेके आए हैं। उम्मीद है उस पर साबित कदम रहें, और केसेस का बैकलॉग खत्म हो, और एक रूल ऑफ लॉ का एक एतमाद लोगों का बहाल हो। और उसी सिलसिले में मैंने ये बात की थी वहाँ हामिद साहब के प्रोग्राम में, मीर साहब के, कि सदर हाउस जो है मुल्क का सबसे बड़ा घर है। वहाँ तमाम सियासी ज़ोमा, इमरान खान साहब आए, उनके गलत केसेस ख़त्म हो, उनको बुलाया जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, एस्टैब्लिशमेंट के लोग, और भी जो जमातें हैं इलाकाई, वो बैठें एक पॉइंट एजेंडे पे कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का वाहिद हल है एक इलेक्शन, साफ शफाफ वो इलेक्शन हो, और वो फिर कौम मैंडेट दे। क्योंकि फिर जब वो हुकूमत जब फैसला करेगी ना, वो जब डीजल पेट्रोल प्राइसेस हाई करेंगी, किसी को गिले का हक भी फिर नहीं होगा, क्योंकि वो उनको वोट दे के लाए होंगे। मैं समझता हूँ, देखिए, ये सारी तकालीफ सब ने सही है। खान साहब अब भी सह रहे हैं, मैं भी थोड़ी जो है गुजर गया थोड़ा बहुत, मैं उसको खास तकलीफ नहीं समझता। और भी लोगों ने तकलीफें सही हैं। हमारी खवातीन, आपकी तरह जो खवातीन हैं, वो अभी तक जेलों में हैं। बुजुर्ग हमारे कारकुनान जो हैं लीडरशिप जेल में है। चीमा साहब जो साबिक गवर्नर हैं, क्या मैं उसको सलाम पेश करता हूँ आदमी को, उसने वाकई बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। और उसी तरह हमारे एजाज चोई साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। हमारे सदर जो हैं परवेज इलाही साहब, तो एवरीबडी, अभी शेख रशीद साहब का हमने सुना, यास्मीन ये राशिद चीजें साहिबा, मसाइल, वो तो हमारी जो है आयरन लेडी हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं। तो ये सारी चीजें देखें, मैं मानता हूं हमसे गलतियां हुई होंगी और हुई हैं, बेशक हुई हैं, लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि वट एवर वी डिड, वी हैड द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान इन अवर माइंड, कि पाकिस्तान के लिए हम कुछ बेहतर करें। तो उसका एंड रिजल्ट अब ये हो कि सारे बैठें और इस मसले से कौम को निकालें। देखें, लोग परेशान हैं और इस वक्त लोगों को बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से लोग अपना महीना गुजार पा रहे हैं, खासकर जो बिजली पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस बढ़ रही हैं। मैं तो हैरान हूं कि इस हालत में सियासतदान एक दूसरे पर लान तान का वक्त कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि कौम बहैसियत मजमूई इस वक्त उन सब लोगों पे जो ताकत के सेंटर्स में हैं, उनकी तरफ जो है वो बड़ा गुस्से से देख रहे हैं कि उनके साथ ही क्या हो रहा है। बिल्कुल, वो तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहते हैं, वो भी नहीं मिल रही। अच्छा, जो जेल में है उनको तो आप सलाम पेश कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस कर करके निकल गए, जैसे अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शीरी मज़ारी हैं, मलाइका साहिबा हैं, और दीगर, यू जस्ट नेम इट, आमिर कियानी साहब हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? क्या हुआ इनके साथ? क्यों छोड़ दिया उन्होंने इस तरह से पीटीआई को? देखें, जो लोग चले गए, मैं
وقت گزرا ہے ان کے ساتھ، ان میں سے تو بہت سے میرے سے کافی سینئر بھی تھے، احترام کا رشتہ تھا. اب مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ان کو جانا پڑا، لیکن بہرحال زندگی میں امتحان آتے ہیں، اور ہماری سب کی زندگی میں سب سے بڑی جو مثال ہے امتحان کی وہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. انہی کی قربانی سے ہم نے سیکھنا ہے. تو بڑے مقصد کے لیے پھر سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. مجھے نہیں پتا کن حالات میں ان کو جانا پڑا، لیکن اگر کھڑے رہتے تو بہتر تھا. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، کیونکہ اب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی وجود میں آ گئی ہے، پرویز خٹک صاحب نے بنائی ہے، کچھ لوگ ایم ہی ادھر ادھر سے اڑا رہے ہیں، مجھے شاید اس میں حقیقت نہ ہو لیکن پھر بھی آپ سے ویریفائی کرنا ضروری ہے کہ آپ شاید آنے والے وقت میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا حصہ بن جائیں. آپ کی کسی سے شاید ملاقات بھی ہوئی ہے، کوئی صداقت ہے اس خبروں میں، کوئی پاسبلٹی؟ عمران خان کے ساتھ ہیں جی. باقی I was expecting the same reaction by the way. ہاں بھائی جہاں تک دیکھیں خٹک صاحب کا تعلق ہے، واٹ کین آئی سے، ایجڈ سینئر پولیٹیشین ہیں. میرے خیال میں اس عمر میں انہوں نے غلط چوائس کی ہے. اس سے بہتر تھا کچھ عرصہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے انہوں آپ نے ان کو اپنا غلط فیصلہ قرار دے کیا رہے ہیں. ہے. وہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا صفایا کر دوں گا خیبر پختونخوا سے. دیکھیں صفایا والی بات نہیں کرنی چاہیے، بڑی بات سے اللہ بچائے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نہ کوئی آج تک پیپلز پارٹی ختم کر سکا، اور نہ میاں صاحب مشکلات سے گزرے، لیکن نون لیگ پھر بھی رہی. چاہے اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں پیچھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اب اس دنیا میں نہیں ہے مشرف صاحب، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر آپ کی ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. لیکن اس زمانے میں سختی آئی نون لیگ پہ، اور نون لیگ پھر ابھی بھی موجود ہے، تو نون لیگ بھی ختم نہیں ہو سکی. تو اگر وہ جماعتیں نہیں ختم ہو سکی تو یہ تو 65-70% نوجوانوں کے دلوں میں ہے عمران خان صاحب. اس لیے تو میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں، دیوار سے لگانا اور اناؤں کی جنگ، بدلہ لینا، یا سیاسی طور پہ لوگوں کو نیچا دکھانا، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم بھی ان کو مانیں، لیکن اس وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے ملک کا جھنڈا اوپر کرنے کا ٹائم ہے. اور وہ ایسے ہوگا نہیں جب تک بیٹھیں گے نہیں. الیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی کوئک فکس میتھڈ بھی نہیں ہے. کسی بھی طاقت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا گفتگو سے اور حکمت عملی سے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مفہوم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو سارے اچھے کام ہیں وہ حکمت عملی آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور جس کام پہ زور لگانا پڑے تو وہ اس میں مشکل آتی ہے پھر. تو میرے خیال میں پوری قوم کی دانش کے پاس جانا چاہیے. قوم نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. دیکھیں اس قوم نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. اگر آپ اس قوم کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صرف 75 سال کی نہیں، پچھلے 250-300 سال کی، یہ قوم ہمیشہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ رہی. بس کچھ بدقسمتی رہی، ورنہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے تو جناب آپ آتے جائیں علی برادران کی تحریک، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں سارا اس پہ آپ کے ساتھ اس پہ بات کرتا. لیکن قوم تو کھڑی رہی. قوم تو سید احمد شہید صاحب کے ساتھ بھی کھڑی رہی، شاہ ولی اللہ کے ساتھ بھی کھڑی رہی. قوم تو علامہ کے پیغام کو بھی سینے سے لگایا. قوم نے تو قائد اعظم کی ان کے نعرے پہ لبیک کہا. قوم تو ایک زمانے میں حالانکہ ڈکٹیٹرشپ تھی ایوب خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، قوم تو بھٹو کے ساتھ کھڑی ہو گئی. قوم نے تو میاں صاحب پہ بھی اعتماد کیا. تو قوم تو کھڑی ہوتی ہے، قوم سے تو کوئی گلہ نہیں ہے. قوم تو ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں نا جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ علی محمد صاحب جو کچھ ہوتا ہے آج، یہ جو وقت آپ لوگوں پہ پڑا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی 2017 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت تو آپ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا تھا، سب کچھ تھا، لیکن وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے. کیا واقعی ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوئی تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ڈو یو ریئلائز رائٹ ناؤ؟ دیکھیں ان دا ہائنڈ سائٹ اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو ان کو ایک ٹرائل ملا تھا. اب اس کو فیئر ٹرائل کہیں نہ کہیں، لیکن بہرحال ان کو ایک موقع ملا تھا. اور ان کی حالانکہ بحیثیت خود میاں صاحب کو تو جانا پڑا، لیکن ان کی جماعت رہی، ان کی جماعت انٹیکٹ رہی، اس نے اپنا ٹائم پورا کیا. اور اگر آپ ہماری جماعت کا دیکھ لیں تو رات کے 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں. اور گناہ کیا تھا عمران خان صاحب کا؟ آج جن چیزوں پہ ان کو گھیرا جا رہا ہے اور جو چیزیں ان پہ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیا تحریک انصاف جو 27 سال کی جدوجہد کے بعد پہنچی تھی،
اور آپ کو تمام اشاریہ، آپ آج دیکھ لیں مہنگائی کی سچویشن، آپ کا سارا کچھ 200 کے اندر تھا، آپ کا پیٹرول 150 تک تھا، ڈیزل 150 تک تھا، آپ کی مہنگائی کی شرح آج جو اتنی ہے اس سے آدھی تھی، آپ کا ڈالر جو ہے وہ آئی تھنک 170 180 کے قریب تھا شاید، لیکن it was under 200. 6 کی جی ڈی پی پہ 6 کی جی ڈی پی پہ پروجیکٹڈ ملک جا رہا تھا، 5.5 پلس پہ تھا جب ہم سے لیا گیا. آج آپ دیکھ لیں تو دیکھیں میرا نقطہ کیا ہے، پلیز اس کو اگر کوئی سمجھ پائے، پتہ نہیں نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے. ہم نے اپنے ملک میں سسٹم نہیں دیا، ہم نے پرفارمنس بیسڈ حکومتیں چینج ہونے کا موقع نہیں دیا کہ ایک گورنمنٹ 5 سال گزارے اس کے پاس کوئی گلا نہ ہو کے کوئی یہ ادھر سے بیانیاں ادھر سے بیانیاں ادھار لے، اس کا بیانیاں نہیں، ووٹ کو عزت دو، فلانا دو. نو، یو گاٹ یور 5 years، ٹیل اس وٹ ڈیڈ یو ڈو. اگر ہماری یہ 3.5 سال کے بعد 1.25 سال ہمیں اور مل جاتا، آج ہم آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ پہ بات نہ کر رہے ہوتے. آج ہم آپ کو آج ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ایگریکلچر میں کیا کیا، ہیلتھ میں کیا کیا، فورن افیئرز، انٹرنل سیکیورٹی، ساری چیزیں ہم آپ کو، ایجوکیشن، ساری چیزیں. یہ دیکھیں اب کیا اس کے بعد بھی ہم سبق سیکھیں گے یا اسی طرح چلتا رہے گا، اس کو باہر کر، اس کو لا، یہ فلانا کر، یہ ڈمکانا کر. یہ دیکھیں a time has to come when we have to realize that enough is enough. بالکل ٹھیک ہے. علی محمد صاحب ایک سوال اب یہ کہ اب الیکشنز ہیں، ظاہر سی بات ہے ابھی نہیں تو جنوری میں نہیں تو فیبرری میں. پی ٹی آئی کو آپ الیکشن کے اندر دیکھ رہے ہیں، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یا تو -1 ہوگا یا -all ہوگا؟ تیار ہیں دونوں چیزوں کے لیے؟ نہ -1 ہوگا نہ -all ہوگا. قوم جائے گی ڈیموکریسی کے ساتھ. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کو بیلٹ پہ نہیں ہونا اور تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی، تو پھر 70% پاکستانیوں کو سائڈ لائن کر لیں الیکشن پہ. اگر یوتھ نہیں ہوگی، نوجوان نہیں ہوگا، اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا، ٹیچر نہیں ہوگا، کسان نہیں ہوگا، اب وہ لوگ نہیں ہوں گے جو پاکستان کو سیاست کے طور پہ بدلنا چاہتے ہیں، جو 27 سال سے پاکستان کو سیاست کے ذریعے بندوق کی بجائے، بلٹ کی بجائے بیلٹ سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اگر ان لوگوں کو سائڈ لائن کریں گے تو پھر آپ علاقائیت، صوبائیت، انتہا پسند لوگوں کو موقع دیں گے. وہ جماعت، دیکھیں ہمیشہ سے یہ بات، چاہے آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو، اس بات کو آپ ایگری کرنا پڑے گا کہ جتنا اس ملک کے لیے آئین ضروری ہے، جتنا اس ملک کے لیے نیوکلیر طاقت ضروری ہے، جتنا اس ملک کے لیے پاک فوج ضروری ہے، اتنا ہی اس ملک کے لیے قومی لیڈر اور قومی جماعتیں ضروری ہیں. کیونکہ اگر قومی لیڈر ہوگا وہ قوم کو جوڑ کے رکھے گا، قومی لیڈر نہیں ہوگا مسئلے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ علی محمد صاحب. دل تو بہت تھا کہ آپ سے ابھی کچھ مزید گفتگو کی جاتی، لیکن ٹائم کی مجبوری ہے. بہرحال اس بات کی تو کھل کے نفی کر دی ہے کہ کسی پارٹی میں نہیں جا رہے. البتہ ایک بات پہ ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے، صاف اور شفاف ہوں گے، تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں گی، تمام ادارے مل کر بیٹھیں گے، تمام اسٹیک ہولڈر مل کر بیٹھیں گے اور ایک دفعہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کو آگے کیسے چلانا ہے، اسی میں بقا ہے. مختصر سا بریک سے واپس آتے ہیں. پی ایم ایل این کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، اور اس کے علاوہ فارمر جو منسٹر بھی رہے، فیڈرل منسٹر رہے. السلام علیکم خرم دستگیر صاحب. جی وعلیکم السلام. خرم دستگیر صاحب، نواز شریف صاحب نے فائنلی واپسی کی ڈیٹ تو دے دی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی قانونی ٹیم نے ان کو سوفا کلیئر بھی کیا، لیکن اس کے باوجود نون لیگ کی ساری قیادت وہاں پر موجود ہے، سر جوڑ کے بھی بیٹھی ہے. کیا طے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ آپ کو لگتا ہے یہ ڈیٹ حتمی ہے یا اس میں ابھی کوئی تبدیلی حالات و واقعات کے حساب سے پیش آ سکتی ہے؟ جی حالات و واقعات کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ان کا جو اس وقت پلان ہے وہ حتمی ہے. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے نجی انٹرویوز میں جو ٹیلی ویژن کو دیے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اکتوبر میں وہ تشریف لائیں گے. اب انہوں نے اس کی تاریخ واضح بھی کر دی ہے، تو لہٰذا اب ہمارے سامنے تو پارٹی اس کی تیاری بھی کر رہی ہے، اور کل بھی پارٹی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے جو انشاءاللہ ہوگا لاہور میں. تو اب ہمارے پاس تو جو ورکنگ پلان ہے وہ 21 اکتوبر کا ہی ہے، اور انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. تو تاریخ سے زیادہ تو اصل میں تو چیلنجز جو ملک کو سامنے درپیش ہیں ان کے بارے میں سوچ بچار پارٹی کے اندر ہو رہی ہے.
اچھا، تو سر ابھی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام رکاوٹیں حل ہو گئی ہیں؟ کیونکہ کچھ قانون دان کا کہنا بھی یہ بھی ہے کہ جو 5 نااہلیت ان کی ختم ہوئی ہے، نااہلی اس میں 5 سال ہے، لیکن کچھ سزائیں جو نیب کورٹ سے اسپیشلی تھیں اس میں ابھی بھی ان کی جو سزا ہے وہ باقی ہے، پلس ڈیفینیٹلی وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ ایبسکانڈر بھی ہیں، واپس آئیں گے، ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا اگر جیل جانا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ جی، نواز شریف نے 2018 میں جب ان کا نیب کیس چل رہا تھا تو کوئی 250 پیشیاں بھی بھگتی ہیں، وہ جیل کے مرحلے سے بھی گزر چکے ہیں، تو وہ اس بہادری سے ہر چیز کا سامنا پہلے بھی کیا، ایک بار پھر کریں گے، لیکن جو آپ نے درست کہا کہ ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ تو پارلیمنٹ کی قانون سازی سے ختم ہو چکی ہے۔ اب صرف ایک چیلنج ہے، وہ نیب کورٹ نے، وہ جو آپ کو معلوم ہے، آپ کے ناظرین جانتے ہیں کہ مرحوم جج ارشد ملک والا جو انتہائی متنازعہ فیصلہ ہے کنوکشن کا، وہ موجود ہے، تو قانونی طور پر میاں نواز شریف واپس آ کر اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے، اور ہماری توقع یہ ہے کہ اس جو فیصلہ تھا جو جج ارشد ملک کا، اس کے ارد گرد جو بہت ہی خوفناک قسم کے پیچیدہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ دیا گیا، تو وہ عدالت کے سامنے آئیں گے، تو ہم مکمل ریلیف ایکسپیکٹ کریں کہ میاں نواز شریف اس کیس میں بری ہوں گے، اور پھر مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے، اور انشاءاللہ اگر پاکستان کی عوام نے موقع دیا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار بھی ہوں گے۔ اچھا، اوکے، یعنی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، ٹھیک ہے سر۔ اچھا، ایک چیز اور سر، یہ تمام جو پروسیس ہے یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہے؟ کوئی فائنلی کوئی دوبارہ ڈیل ہو گئی ہے؟ کیونکہ بہرحال ایک ڈیل ہی تھی نا جس کے تحت وہ ملک سے باہر گئے تھے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو باہر بھیجا تھا، تو اب لا کون رہا ہے؟ نہیں، ڈیل کوئی نہیں ہے جی، صرف یہ تھا کہ آج تک 17 ستمبر تک تو جو عدالت کا میزان تھا، جو جس پہ انصاف کرنا تھا، وہ ایک پارٹی کی طرف جھکا ہوا تھا، تو آج سے ہماری توقع یہ ہے کہ انصاف کے پلڑے آج برابر ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں انصاف کی کچھ امید ہے، توقع پیدا ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی، تو اسی لیے اب ہماری پوری طرح عدالت سے بھی توقع ہے کہ یہ جو میاں نواز شریف کے ساتھ ایک بہت ہی ناحق اور ناانصافی کے فیصلے دباؤ کے ذریعے لیے گئے تھے، وہ درست ہوں گے، ان کو انصاف ملے گا، اور ان کا جو حق ہے بطور پاکستان کے شہری کے تو وہ سیاست میں حصہ لیں، اور بطور وزیر اعظم ان سے زیادہ تجربہ کار پاکستان کی سیاست میں آج کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ ان کی رہنمائی جو ہے وہ نہ صرف مسلم لیگ نون کو بلکہ پوری پاکستانی قوم کو حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے 2013 میں اس سے بدتر حالات تھے، آپ کو معلوم ہے کہ سخت ترین اور خونی دہشت گردی تھی، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، ملک میں مہنگائی تھی، تو اس کو بھی میاں نواز شریف نے 4 سال میں درست کیا تھا، تو ان سے بہتر ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اس وقت تو سیاست کے افق پر کوئی اور آدمی نہیں۔ اوکے سر، 2 چیزیں ہیں جو آپ کی بات سے، میں ایک بات اگر نکلے تو میں پوچھوں آپ سے، کیونکہ بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جنرل باجوہ صاحب نے بھیجا تھا تو کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہوں گی، کیا ابھی آپ وہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ باجوہ صاحب نے ان کو ملک سے باہر بھیجا تھا؟ اور اگر پہلے، اور پھر دوسری بات ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف سازش کی، ان کے خلاف دباؤ ہوا، ایک ناانصافی ہوئی، تو جس نے کی یا جس نے سازش کی، جس نے دباؤ ڈالا، ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ جی، 2 باتیں آپ نے کی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو ڈیل والی بات ہے وہ تو میرے سینئر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کی ہے، اور وہی اس کی بہتر وضاحت دے سکتے، میرے نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ناانصافی ہوئی اس وقت 2018 میں عمران خان کو لانے کے لیے، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران، الیکشن کے بعد، پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس نے سیاسی عمل کے اندر ایک غیر آئینی دار اندازی کی، جس کا نتیجہ یہ سارے فیصلے بھی ہیں جو نواز شریف صرف ایک فیصلہ ان کے خلاف نہیں ہے، اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پھر ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہٹایا گیا، پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کے پاس شیر کا نشان بھی نہیں ہوگا، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو بہت ہی ناانصافی کے فیصلے، یا جس طرح بھی
ایک سال پہلے ہم نے دیکھا جو 63A کے معاملے میں سپریم کورٹ نے آئین ہی دوبارہ لکھ ڈالا اور پہلے کہا کہ جی اگر ووٹ نہ گنے گئے تو غیر آئینی ہوگا، پھر کہا ووٹ گنے گئے تو غیر آئینی ہوگا. اس طرح کے جو سارے فیصلے ہیں اور عدلیہ کا جو رول ہے، ہماری توقع جو ہے اس وقت کسی فیور کی نہیں ہے. ہماری توقع یہ ہے کہ ایک جو معیار رکھا گیا ہے اس پر سب کو برابر جب پرکھا جائے گا تو انشاءاللہ محمد نواز شریف سرخرو ہوں گے. سر معذرت کے ساتھ میں اپنا سوال دوبارہ دہرانے پر مجبور ہوں. جس کے کہنے پہ ہوا، جس نے سازش کی، جس نے ناانصافی جس کے کہنے پہ ہوئی، جس نے دباؤ ڈالا، ان کے خلاف کوئی ایکشن ایکسپیکٹ کریں ہم؟ جی اس وقت تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی انصاف دلانے کا حصہ ہوگا اور اگر آج نہیں تو مستقبل میں کسی وقت یہ ضرور ایشو ہوگا. اور اس سے زیادہ اہم آئی تھنک سیاسی طور پھوٹ سے زیادہ جو اہم سوال ہے جو آج قوم کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ کھڑا ہوا ہے کہ 2021 میں جب امریکہ کا انخلاء ہوا اور طالبان نے افغانستان پہ ٹیک اوور کیا، اس وقت جو صدر علوی نے عام معافی کا اعلان کیا تحریک طالبان پاکستان کے لیے، جس کو پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دہرایا، اور اس وقت کی جو سیاسی اور عسکری قیادت دونوں اس کے اوپر عمل پیرا تھے کہ ہمیں کوئی مذاکرات کے ذریعے تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان میں آنے دینا چاہیے، ان کو جگہ دینی چاہیے. تو آج جو ہم دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، جو اس کے مضمرات بڑے پاکستان کے لیے خونی طور پہ ظاہر ہوئے ہیں کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ روزانہ جانے دے رہے ہیں. ابھی پشاور میں جو مسجد میں پولیس لائن کی مسجد میں بڑا بھیانک واقعہ ہوا، پھر ابھی آپ کو معلوم ہے سینیٹر حافظ حمداللہ کے اوپر حملہ ہوا، اس سے پہلے چترال میں ایک بڑا بھیانک. یہ جو فیصلہ کیا گیا جو کہ کوئی بہت پرانا فیصلہ نہیں ہے، 2 سال بھی مشکل سے ہوئے ہیں، تو لہذا اس کا ضرور کوئی نہ کوئی کسی ادارے کی سطح پر سوال جواب ہوگا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا. اس کے نتیجے میں آج پھر قوم ایک بار پھر دہشت گردی سے جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئی. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آپ یہ کہہ رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ جو کچھ ہوا یا نواز شریف صاحب کے خلاف، اس کے خلاف تو آپ لوگ کوئی ایکشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے جس میں ظاہر سی بات ہے، میں نام لیے دیتی ہوں، ظاہر سی بات اگر عمران خان صاحب تھے تو دوسری طرف جنرل فیض آپ کو بھی اس حوالے میں چارج شیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ پشاور کے کور کمانڈر بھی رہے، اس پر ڈی جی آئی ایس آئے تھے، اور جب یہ فیصلہ کیا گیا، خود عارف علوی صاحب نے میرے انٹرویو میں یہ بات کی تھی، تو ان کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی ہوگی یا پوچھ گچھ ہوگی یا کٹہرے میں ان کو لایا جائے گا، ایکشن ہو سکتا ہے؟ یہ تو فیصلہ جو حکومت جس کو پاکستان کے عوام منتخب کریں گے، ظاہر فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن اگر یہ ایک بار پھر پاکستان کی قیادت جیسے ہمیں توقع ہے انشاءاللہ محمد نواز شریف کے ہاتھ میں ہوگی تو ذاتی تکلیف تو معاف کی جا سکتی ہے، لیکن قوم کو یہ جو نئی تکلیف کا اور اذیت کا سامنا ہے، اور زیادہ دیر نہیں گزرے کہ میاں نواز شریف کے دور میں ہی 2014 کے آخر میں جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، 2015-16 میں ضرب عضب لڑی گئی، رد الفساد لڑی گئی، تو ابھی ہمیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ہم دوبارہ اسی گڑھے میں آ کر گر گئے ہیں. تو یہ جو قوم کا نقصان ہے اس پہ ضرور کوئی باز فرص ہونی چاہیے. اچھا، اور اس کا ارادہ رکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو اس پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ ضرور اس کو یا کوئی کمٹمنٹ ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے سامنے ایک فیصلہ ہوگا کہ جو قوم کا دوبارہ ایک بار پھر ہمارے فوجی اور سویلینز جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور بڑی مخدوش صورتحال ہے پاکستان کی مغربی سرحد پر، اس پر کہیں نہ کہیں تو ہمیں کوئی سبق سیکھنا ہے. سر آپ کی بات چلیں، یہ تو بالکل درست بات ہے آپ کی، یہ کرنا بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے اس قسم کے فیصلے روکنے چاہیے، ملک و قوم کا مفاد مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے ہونے چاہیے. لیکن جو آپ ذاتیات کی والی جو بات کر رہے ہیں سر، وہ ذاتی نہیں تھا، وہ نواز شریف صاحب کے اوپر ذاتی طور پہ جو آپ کہتے ہیں کہ سازش یہ وہ ایک وزیر اعظم کے خلاف ہوئی. اس وزیر اعظم کے خلاف ہونے کے نتیجے میں ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا. جس طرح سے بات ہوتی ہے کہ انسٹیبلٹی ہوئی ملک میں، رواں ملک کو روڑے اٹکائے گئے، کیوں نہیں اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہو؟
ایگزیکٹلی تو مائی پوائنٹ از کہ جب یہ سب چیزیں ہوئیں اور تو اس قسم کی چیزیں دوبارہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ ہو، اس کا راستہ روکنے کے لیے اس پر کاروائی کیوں نہیں یا ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لینے؟ اس پہ تو دیکھیے اس کے بعد جو میاں نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، اس کے بعد جو ایک بڑا بھیانک تجربہ عمرانی کیا گیا، سیاست کو، عدالتوں کو، میڈیا کو تروڑ مروڑ کر، وہ تو تجربہ ایک پاکستان کے لیے بہت ہی بھیانک ثابت ہوا ہے، معاشی طور پر، جمہوری طور پر، خارجہ پالیسی کے لیے۔ تو ایک تو توقع یہ ہے کہ this is my point actually. I want to establish this thing کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر ایکشن لیں تاکہ آگے نہ ہو۔ نقصان پاکستان نے اٹھائے ہیں تو سب کے لیے سبق ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر میاں نواز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم جب بنیں گے تو یہ ایک ڈائیلاگ ضرور ہوگا مختلف اداروں کے درمیان، جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، کہ یہ جو تجربہ کیا گیا 2017، 18، 19 سے 22 تک، یہ اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں 21ویں صدی میں ایک خوشحال پاکستان چاہیے جس میں نوجوان مرد و خواتین کے لیے روزگار کے مواقع ہوں، ہم آگے بڑھیں، دنیا کے ساتھ چلیں، اس کے لیے اب اس طرح کے جو تجربات ہیں پاکستان اب مزید افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ پینل ایکشن لیا جائے، پہلی خواہش تو یہی ہوگی کہ اس کو گفتگو کے ذریعے معاملے کو حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہ کرے۔ ایبسولوٹلی، ہمیں دیکھیے یہ بھی سبق ہے کہ جو جس طرح آئین کے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست میں حاکمیت اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی، تو یہ جو آئین کا وعدہ ہے یہ ہمیں پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، کل جو ہے وہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک بڑا فل کوڈ بھی بنا دیا ہے۔ نیب قوانین پہ جو ترامیم ہوئی تھی وہ کالعدم قرار دے دی گئی سپریم کورٹ سے جاتے جاتے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے۔ اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کتنا افیکٹ ہوں گے آپ لوگوں کے کیسز؟ جو سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت بڑی دراڑ ہے جو رہی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دوران، اور جس طرح ان کا ایک واضح جھکاؤ ایک خاص جماعت کی طرف تھا، جس کی وجہ سے کورٹ سپلٹ ہوا، کورٹ کے اپنے ججز کو اپنے فیصلوں میں لکھنا پڑا ان رائٹنگ کہ یہ ایک امپیریل سپریم کورٹ ہے، یہ دیز آر پولیٹیشنز ان روبس، کہ یہ انصاف کی کباہ پہنے سیاستدان ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں، کہ وہ اب چیف جسٹس ہے اور قاضی بھی ان کے نام میں آتا ہے، کہ وہ نہ صرف جو انصاف کی فراہمی ہے اس پر کام کرے، بلکہ جو عدلیہ کے اپنے اندر سپریم کورٹ کے اندر جو دراڑیں ہیں ان کو ہیل کرے۔ تو لہٰذا میں تو کم از کم مجھے ایک خوشگوار ایک آغاز نظر آیا ہے کہ وہ فل کورٹ جس کا مطالبہ ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے تھے وہ بالآخر کل جو ہے وہ بیٹھنے لگا ہے۔ تو عدلیہ میں جیسی بھی آپس میں ان کے اختلافات ہوں، لیکن ان کی اجتماعی دانش سے ہماری یہ توقع ہے کہ جب بھی ان کی اجتماعی دانش استعمال ہوگی تو اس کا فیصلہ بہتر آئے گا قوم کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، ذرا یہ پی پی اور پی ایم ایل این کے معاملات پہ ہی بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے مختصر سا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت، وہ لندن میں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جو انتخابات کی الیکشن کیمپین ہوگی جب میاں صاحب واپس آئیں گے، نیریٹو کیا ہوگا سر؟ کیونکہ جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ تو اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لے کے آپ عوام میں جائیں۔ کیا ایسا لے کر آئیں گے کہ عوام آپ کو دوبارہ سے ووٹ دے اور سوچے کہ جی آپ ہی اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی، نیریٹو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اگرچہ اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی الیکشن کیمپین سے پہلے بھی، لیکن ابھی تک تو یہی ہے جیسا میں نے کہا کہ 2013 میں اس سے بدتر حالات تھے، لیکن میاں نواز شریف نے اپنے 4 سالوں میں، جیسے پہلے انہیں ناحق نکالا گیا عہدہ تھا ان کا وزیراعظم کا، ان 4 سالوں میں انہوں نے یہ سارے معاملات کو حل کیا۔ انہوں نے لوڈ شیڈنگ حل کیا، انہوں نے دہشت گردی کو شکست دی، کراچی کو پرامن کیا، سی پیک لے کر آئے، مہنگائی پر کنٹرول کیا۔ تو پاکستان میں اگر کوئی اور لیڈر ہے جس کے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ اس نے اتنے بڑے اور گمبھیر قومی چیلنجز کا سامنا کیا ہو اور ان پر کامیابی حاصل کی ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو وہ نواز شریف ہی ہے۔ تو جو ان کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور آج جو مشکل حالات ہیں ان میں بھی سوائے ان کے اور کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے
जो पाकिस्तान को मतलब ये जो 16 माह की जो बदतरीन कारकर्दगी थी वो आप शहबाज शरीफ साहब की बास्केट में डाल के उनको साइड पे कर रहे हैं, वो उनके टेन्योर के साथ खत्म हो गई, उससे पीएमएलएन का कोई लेना देना नहीं। बदतरीन जिसको आप बदतरीन कारकर्दगी कह रहे हैं वो उस तजर्बा इमरानी की भयानक मीरास थी, चाहे वो पाकिस्तान का डिफॉल्ट था, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस में बहुत बड़ी दरारें आई हुई थी, पाकिस्तान की जो वफाकियत थी, पाकिस्तान के सूबों के दरमियान जो रिलेशन थे। तो शहबाज साहब ने अपने 16 माह में, और चूंकि कोलिशन भी इस किस्म की थी, उन्होंने एक बहुत मैसिव का सैल्वेज ऑपरेशन किया है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया है पाकिस्तान की रियासत को बचाने का। उसमें जरूर महंगाई का मामला है, बिजली के बिलों का मामला है, लेकिन पाकिस्तान की जो रियासत है इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट, इन टर्म्स ऑफ सूबों के दरमियान ताल्लुकात और आगे चलने के मामले में 16 माह के मुकाबले में आज हम बेहतर तरीके से चल रहे हैं। जो मुश्किलात महंगाई की पूरी दुनिया में है, मुश्किलात जो एनर्जी प्राइसेस की पूरी दुनिया में है, लेकिन जिसका मैंने कहा उन्होंने एक रिपेयर का काम किया बहुत मेहनत से और बड़ी जो है मामला फहमी से वो इस कोलिशन को लेकर चले। तो लिहाजा अब हम बेहतर पोजीशन में हैं कि इंशाल्लाह हम आगे जा सके, और उस बेहतर पोजीशन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर और कोई क़यादत नहीं है। नैब कोर्ट वाले केस में अगर नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म नहीं होती तो क्या फिर अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब ही होंगे या ये पूरा किसी और के नाम भी निकल सकता है? जी, ये तो कियास आराइया है, लेकिन हमें यही तवक्को है कि इंशाल्लाह उनकी जो कन्विक्शन है वो कोर्ट ओवरटर्न करेगा। मरियम नवाज साहिबा ऑलरेडी उनको इस मामले में बरी हो चुकी हैं एक केस में, तो लिहाजा वो केसेस अब बड़े कमजोर फुटिंग पे हैं। और अभी जो पूरा अरशद मलिक साहब वाले एक और अदलिया के लिए काला धब्बा है कि एक शख्स इसको उसकी गलत कारकर्दगी और गलत बयानी के ऊपर अदलिया से निकाला गया, उसका फैसला क्यों खड़ा है आजकल? तो जब ये सवाल सामने आएगा तो वो फैसला भी जो है मौजूद नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर गुफ्तगू कर रहे थे खुर्रम साहब से, उन्होंने यही कहा कि हतमी तारीख है नवाज शरीफ साहब की वापसी की, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार भी वही हैं, और असल जो मामला है वो ये है कि जब इंतखाबात की जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसमें क्या नैरेटिव होगा, तो वो नैरेटिव यही होगा कि 2013 से 2018 की कारकर्दगी। लेकिन सवाल यहाँ पर दूसरा ये भी है कि क्या ये 16 माह की कारकर्दगी जवाब जो भी पेश करें अवाम इसको भूलने को तैयार होंगे? नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।